अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। कसरत राय से ये बिल मंजूर हो गया। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 20 वोट पड़े। अब इस बिल के तहत बेंचेस की तश्कील और इसके साथ साथ मुकदमात की तकसीम का जो इख्तियार है वो 3 जज इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ अज खुद नोटिस केस का जो फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के हवाले कर दिया गया है। अब ये तो हो गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस बिल में जो मोहसिन दावर साहब रुकने कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से जो तरमीम दी गई उसने हमने देखा कि एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमने देखा कि राइट ऑफ अपील का हक जो है इस तरमीम के हवाले से अगर बात करें तो उस मुतासरा फरीक के पास होगा जिसके खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो माजी में फैसला किया गया। यानी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के केसेस के हवाले से बात की जाए तो वो उनके जो केसेस थे वो भी 184(3) के तहत सुने गए थे और उसके तहत अब नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन साहब को भी अपील सुनने का हक हासिल हो गया है। ज़ाहिर है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमातें जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रही हैं। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर NRO दिया गया है। परवेज इलाही साहब का भी अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट सामने आया है। एक तो ये मामला है, इस पर भी जरा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब और KP में इंतखाबात का जो केस था उसकी समाअत करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था वो टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने केस सुनने से माजरत कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि अदालत का लार्जर बेंच जो है वो तहलील हो गया। इसके बाद अब नया बेंच जो है वो तश्कील हो जाएगा। उनकी जानिब से ये जस्टिफिकेशन दी गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में उन्होंने ये केस सुनने से माजरत कर ली है। बहरहाल ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल के अंदर आज एक डेवलपमेंट की अच्छी चीज़ कह लें ये हुई है कि कल तक जो शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि जब तक इमरान खान साहब कौम से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हमने देखा बैक टू बैक एक दो जो सीनियर लीडरशिप है उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर डायलॉग होना चाहिए इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की। बहरहाल देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इसी हवाले से बात की कि जाहिर है सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। अंडरटेकिंग भी उन्होंने मांग ली। तो क्या पॉलिटिकल जमातें जो है वो आपस में मिलकर बैठेंगी इस क्राइसिस से निकलने के लिए? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए PMLN रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर अदालती इस्लाहात की जो बात हो रही है बड़े अरसे से इस पर बात हो रही थी, नहीं की जा रही हुई है तो इसका खैर मकदम भी किया जाना चाहिए, लेकिन जो बात हो रही है 184(3) के हवाले से कि ये सब कुछ जो किया टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के लिए किया गया, उनको स्पेशल रिलीफ देने के लिए, जिस तरह से अभी ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि नवाज शरीफ साहब को NRO देने के लिए इतनी उजलत में सब किया गया। खैर, इमरान खान के पास, उस बेचारे के पास इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कुछ उसकी दुकान में है ही नहीं, वो इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? जिस तरह ये ख़ुद को कहता है कि मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, तो नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार साबिक वज़ीर आज़म है। और एक डिस्क्रिमिनेटिव केस जो बिल्कुल नियति पर वो था, मबनी था, वो केस उनके ख़िलाफ़ और जिसकी JIT बनाई गई और जिसने फ़ैसला किया वही अदालतों के जज उसकी फिर निगरानी भी कर रहे थे। तो नवाज शरीफ के हक़ में कोई फ़ैसला ये नहीं आया। नवाज शरीफ के साथ उसको सिर्फ अपील का हक़ मिल गया है। क्या पाकिस्तान में आप मुझे कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा फ़िरका, कोई ऐसा मसलक, कोई ऐसी माइनॉरिटी, कोई ऐसा बंदा आप मुझे बता सकते हैं कि जिसके पास अपील का हक़ ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। ये नवाज शरीफ का एक छीना हुआ हक था जो उस वक़्त की अदलिया पर, निज़ाम रियासत पर, निज़ाम हुकूमत पर, इस मुल्क की जमहूरियत पर उनका एक कर्ज था कि जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की उनको दीवार के साथ लगाया गया और उनको इम्तियाजी कवानीन के साथ उनको साइड लाइन किया गया। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सू मोटो का एक्शन था, इसके विक्टिमाइजेशन जितनी आप देख लें, इसका रिकॉर्ड उठा लें, इसमें जितनी विक्टिमाइजेशन हुई है वो सिर्फ PMLN की हुई है या फिर पीपल्स पार्टी की हुई है।
ریلیف تو سر آپ کو بھی ملے ہیں نا. 22 اپریل کو جب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا, یہ جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ بیک ہوئی تھی, اس وقت بھی عدالت نے 100 موٹو لیا تھا. سر اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن یہ آپ کے حق میں کیا اس لیے اس وقت اعتراض ہمیں ریلیف نہیں ملی, یہ آپ کی ریاست کو ریلیف ملی, یہ آپ کے آئین اور دستور کو ریلیف ملا, ہمیں نہیں ملا تھا. ہمارا اس میں کوئی ذاتی کیس تو نہیں تھا, ہمارا اس میں پرسنل کیا تھا, کوئی پرسنل ایجنڈا تو ہمارا نہیں تھا, ہم تو آئین و دستور کی بات کر رہے تھے. لیکن جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں, یہ جو پاناما بینچ ہے, انہوں نے جس مطلب آپ خود سوچیں نواز شریف کو سزا کس بات پہ ملی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, احتشام صاحب بیٹے سے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کوہنا مشق صحافی ہیں, بہت زیرک انسان ہیں. میں آپ سے اور قوم کے آگے سوال پوٹ کرتا ہوں, میں رکھتا ہوں کہ مقدمہ تھا کہ آپ نے پاناما میں آپ کا نام آیا ہے, پاناما ایک سائٹ پہ رہ گیا, اور آپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے آپ نے تنخواہ لینی تھی, آپ نے وہ لی بھی نہیں, لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اپنے نومینیشن پیپر میں, اور اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. سو مجھے آپ بتائیے, کیا یہ انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ تھا؟ پھر جج ارشد ملک کا فیصلہ, ان کی آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس آپ نے دیکھی, پھر شوکت عزیز صدیقی کی باتیں آپ نے سنی, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, بینچ فکسنگ, یہ ساری چیزیں اس وقت سے چل رہی تھی. جنرل پاشا, جنرل فیض, ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی, لیکن احتشام صاحب اب اس سارے تناظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر مسلم لیگ نون تو بڑا کھل کر عدلیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم تو اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اپنے مزاج کے برعکس انہوں نے بڑی ایک جذباتی قسم کی تقریر کی, باقاعدہ طور پر ججز کے حوالے سے بات کی, اور باقاعدہ طور پر اب تنقید کی جا رہی ہے سٹنگ ججز کے حوالے سے. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ رائٹ آف اپیل کی جو بات ہو رہی ہے 184(3) کے تحت, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک نیا سیاسی تنازع پیدا ہو جائے گا, یا جس طرح سے ابھی مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے کہ سب کو اپیل کا حق ہونا چاہیے؟ سونیا, پہلے تو لائٹر نوٹ پہ جو ابھی اختیار ولی صاحب بات کر رہے تھے, آڈیو ویڈیو لیکس کی بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ساری ان کے پاس ابھی آڈیوز ہیں, اور کس کس کی ہیں یہ کسی کا نہیں پتا. بہرحال چلیں, یہ تو بات ہے جو ہر جگہ ہوتی. دوسری بات ہے کہ وہ ابھی جو اختیار ولی کہہ رہے تھے, میں اصل بات پہ بعد میں آؤں گا, جو انہوں نے کہا ہے نا پاناما کے کانٹیکسٹ میں بات کی JIT کے کمیشن بنانے کی, جاننے والا یہ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ یہ نواز شریف صاحب کی خود کی ڈیمانڈ تھی, اور بعد میں پارٹی کے آپ کے لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ ہم نے کہا تھا یہ آپ کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. اینی وے غلط ہوا. تیسری بات جو آپ نے کی ہے نا, وہ یہ جو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی خواجہ اسد صاحب نے انڈر ٹیکنگ مانگی ہے بات چیت کے حوالے سے, تو آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, عمران خان صاحب بات چیت کریں گے, اور جو بات کریں گے اس پہ قائم رہیں گے. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پہ. دیکھیں یہ جو بل اختیار ولی صاحب پاس ہوا کل اور آج سینٹ میں پاس ہوا, دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ بہت اچھا لاء تھا, یہ آج سے نہیں 2006 سے چل رہا تھا. کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا کام کیا تھا. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو رکھا گیا تھا, 18ویں ترمیم میں بھی سجیسٹ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا تھا فی الحال اس کو روک دیں, اس کو نہیں کرنا, بعد میں پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے. تو دیکھیں اس حوالے سے تو لیگل فٹرنیٹی جو ہے وہ اب تو ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, لیکن وہ ڈے ون سے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ریفارم ہونی چاہیے. یہ تین باتیں 183(4) کے تحت سو موٹو کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے, بینچ بنانے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کہ جی تیسری چیز ان کی تھی اپنا اپوائنٹمنٹ آف ججز, یہ اختیارات کی بات تھی کہ جی یہ بہت زیادہ ان کو واپس لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے, دیکھیں اس سارے معاملے میں سونیا جو بات ٹائمنگ کی کر رہی تھی, اس کی بہت ٹائمنگ بیڈ ٹائمنگ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 2 ججز اختیار ولی صاحب جب سے انہوں نے ڈسینٹ کیا ہے, اس سے پہلے میں دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر PDM کے اندر کوئی حرارت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا اس حوالے سے. یہ جو ہی 2 بندوں نے ڈسینٹ کیا, انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں لوہا گرم ہے, اب اس پہ تھوڑا ماننے کی ضرورت ہے. یہ تیزی سے کام ہوا, دنوں میں جناب, دنوں میں نہیں گھنٹوں میں کام ہوا, میٹنگ بلائی گئی, یہ کیا وہ کیا گیا, چلیں ہو گیا. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹرائکاٹمی آف پاورز, اس میں جو اب مشکلات پیدا ہوں گی. اب یہ جس انداز سے ایک ون سائیڈڈ طریقے سے فیصلہ کیا گیا, ججوں کو بھی ایک مسائل کا سامنا ہے, وہاں پہ ایک ان کے اپنی شروعات ایسی ہو چکی ہیں کہ ان کے اپنے اندر اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اسی طرح سے آپ لیگل کمیونٹی جو ہے وکلاء حضرات وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سارے مسئلے کو حل کون کرے گا. اب دیکھیں مان لیا اس میں نواز شریف, اب آ گئی آپ کی بات, نواز شریف صاحب کو ریلیف میں ملے گا,
اس میں ان کو اپیل کا حق بھی مل جائے گا. اپیل کا حق بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی اور پھر ابھی پٹیشن میں آپ گئے نہیں تھے. چلیں اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا, جہانگیر ترین کو بھی ہوگا اور اپنے یوسف زئی گیلانی کو بھی ہوگا. میرے خیال میں اختیار ولی صاحب ون لائنر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحث آج اور کل ہوئی ہے اس کی ضرورت تھی؟ ضرورت کس بات کی تھی؟ دیکھیں ملک آپ کا ڈوب رہا ہے, معیشت ڈوب چکی ہے. اگر میں کوٹ کروں, کل قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر مملکت جو ہے غوث پاشا صاحب کیا کہتی ہیں, عائشہ غوث پاشا کہ IMF نے ہم پہ اعتماد کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بہت صورتحال خراب ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی غربت, آپ کی مہنگائی, آپ کی اکانومی, لا اینڈ آرڈر, چلے اس کو بھی چھوڑ, اصل بات ہے کہ اقتصادیات آپ کی زمین پہ لگ چکی ہیں. یہ باتیں امپورٹنٹ ہوگی لیکن جن باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ نہیں دی گئی. اور آج بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ سٹارم کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ الیکشن سے جان چھڑائی جائے, چاہے کوئی اور آ جائے, اس کو سمیٹے رکھے. لیکن نا یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے حل الیکشن میں ہی, اس میں لاکھ غلطیاں نکالیں اس بند میں, اس نے کی بھی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کی ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ جی وے فارورڈ کیا الیکشن. IMF نے بھی بات کی, امریکہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, ملک کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, لکھنے والے بولنے والے ایک ہی حل ہے الیکشن, لیکن آپ الیکشن کی طرف نہیں آ رہے. یہ ذاتی لڑائی کو اپنی اس جگہ پہ آپ لیں گے, سیاسی لڑائی کو, کہ اس کی واپسی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کے فائدے بھی ہوں گے لیکن ملک کا کیا بنے گا یہ سوالیہ نشان کیا ہے سر الیکشن سے آپ کو؟ میں ذرا تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں جی گا. جی پلیز. رسپونڈ نہیں بلکہ میں ری ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی جی. سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں ہمارا, میں اور آپ, ہمارے پاس اتنا ڈومین ہے, ہم یہاں پہ 3 لوگ بیٹھ کے کوئی ایشوز رکھ کے ہم ایجنڈے پہ ہم ڈسکشن ہم نے شروع کر رکھی ہے. پارلیمنٹ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ایک جرگہ ہے, ایک ہال ہے. آپ کی بال کٹ رہی ہے, ایک جملہ اجازت دیں. یہ اس وقت پارلیمنٹ اس قابل ہے جس میں ایک بڑی پارٹی نہیں ہے, جس میں راجہ ریاض جیسا بندہ جو PMLN کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں وہ نصرت لڑکی, وہ خاتون جو جس نے کیا کہا, اس نے تقریر کی, اس نے کہا 226 ممبر کم از کم ہونے چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. میں نے بڑے آرام سے آپ کو سنا ہے. نہیں سر, میں ایک جملہ ایڈ کرنا, میں آرام سے سنوں گا, آپ سنیں گے. جو جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے دھکے دے کے تو نہیں نکالا. اب تو آنا چاہتے, آنے نہیں دے رہے آپ, تو انہوں نے استعفے کیوں دیے؟ وہ غلط کیے, غلط کیے معافی تب کے واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے استعفے اسپیکر صاحب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. سر یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا, یا استعفے دو یا مت دو, یا اب ہر جگہ پہ یو ٹرن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. 3 طلاقوں کے ساتھ مک جاتی ہے, 3 قبولوں کے ساتھ قبول ایجاب ہو جاتا کورٹ ہے. نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے استعفے منظور نہیں ہوئے, آپ جائیں پارلیمنٹ میں, تو آپ اسپیکر صاحب آنے نہیں دے رہے. میری بات سنیں. اب اگر آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے میں پھر آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ یہ وہی بندہ تھا جس کو بولا تھا کہ آؤ میثاق معیشت سائن کرتے ہیں. کیا یہ کرتا تھا؟ نہیں کیا, غلط کیا تھا. کیا اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ جاؤ؟ یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا, غلط کرتا تھا. یہ اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے سے انکاری تھا. بالکل ٹھیک. یہ زرداری صاحب کو سلام, اس کا جواب نہیں دیتا تھا. اس کی فرعونیت یہ تو آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. یہ تو کہہ رہا تھا کہ میری تو پتہ نہیں صدا کی بادشاہی کوئی آ گئی ہے. تو اب ایسے لوگوں کو تھوڑا سا عقل سکھانے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا تمیز سکھانے کے لیے میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم. میں آپ کو آپ کے شو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان اینڈ پاکستان تحریک انصاف they should behave like a political party and Imran should behave like a political leader. جب تک یہ سیاسی قوت اور سیاسی جماعت کی طرح اور سیاسی لیڈر کی طرح یہ بیہیو نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کون بات کرے گا؟ ان کا تو نہیں ایک آپ مجھے یہ ہمیں یہ جب تک اگر اس دائرے میں نہیں آئیں گے. دیکھیں ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب آفت آتی ہے نا تو شیر اور بکری ہم نے ایک تختے پہ ان کو سفر اور ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. جنگلوں کی کہانی ہے, اس کی بھی تاریخ ہے. اس ملک میں کورونا آیا, اس نے اپوزیشن کو پاس نہیں بٹھایا. اس ملک کی معیشت ڈوبتی گئی, اس نے اپوزیشن کو پاس نہیں بٹھایا. اس ملک کی اکانومی گرتی گئی, اس نے ہماری کوئی آفر قبول نہیں کی. اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو 1000 بار بولا کہ ناؤ نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, اس نے بات تک نہیں کی. اب وہ ساری باتیں کر رہا ہے, بھاگ رہے ہیں, وہ باتیں کر رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں. یہ نہیں, ہم بھاگ نہیں رہے, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا. نہیں سر, who is running off from elections? آپ مجھے بتائیں سر, مجھے یہ کیسے چلے گا بتائیے الیکشن کا اس اسمبلی کا ٹینور پورا کب ہو رہا ہے؟
क्या अक्टूबर में होगा। मैं 25 अगस्त की तारीख गलत बता रहा हूँ? सूबाई इंतखाबात की तो सर आइन के हो गई मुताबिक ना, कराना है। हो गई है। तो अब सुबह का इलेक्शन जिनका काम है वो आपको यही कह रहे हैं कि आपने रात को देखा है कि लकी मरवत में पुलिस स्टेशन में एक डीएसपी मर गया, 4 जवान मर गए, सर ये रोज अदालत वहां कह पर चुकी है, हमले ये कर चीफ रहे हैं। जस्टिस कह चुके हैं कि ये तो 90s से होता आ रहा है और इससे बुरे बुरे हालात देखें। 2018 मेरी के अंदर बात इससे भी सुनो, वर्स्ट मेरी हालात बात थे, सुनो, 2013 के अंदर इससे भी बुरे मेरी बात हालात सुनो। थे। चीफ जस्टिस तो साहब ये- जो है ना, देखें चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम, सर रियलिटी भी है सर। उनका हुक्म सर आंखों पर। उनको उस दिन राना साना साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपको मुदाखलत की जरूरत क्या है, आप हुक्म करें, हम मानने के लिए तैयार हैं। कहने की हद तक करते हैं, माला, अमल नहीं करते। वही बात माना, सुनो, वो मुझे ये मानते- बताइए, अब अदालत का काम है निज़ाम इंसाफ को चलाते रहना और पब्लिक को इंसाफ मुहैया करते रहना। पार्लियामेंट का काम है मुल्क की मुईशत, मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की सिविल सुपरमेसी और अवाम के हुकूक की सिमतों का दुरुस्त, उसकी सिमत का तयन करना। पार्लियामेंट का चले अब 2 काम जुमले ऐड करने ये है। देना। देखिए ये पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट आपने अच्छा, इसलिए मैं चलाई। भी फिर आपकी बारी में जुमले ही बोलूंगा। नहीं, देखें ये जिस तरीके से इंतखाबी इस्लाहत हुई, देखिए नैब जी। के लॉ तब्दील हुए, देखिए जी, 1200 अरब की करप्शन कहाँ से कहाँ देखिए चली गई। देर क्या लेकिन आप मुझे क्या बताएं, पार्लियामेंट अगर अपना काम कर रही है तो आपको वो अच्छा नहीं पार्लियामेंट लगा? आप समझते हैं सही मानो में फंक्शनल पार्लियामेंट बिल्कुल है। अच्छा, बंदे ही पूरे नहीं है, opposition सिंपल leader ही लगा। नहीं है सर। लेजिस्लेशन के लिए भी बंदे नहीं Opposition है। leader Opposition बैठा leader हुआ है। राजा रियाज बैठा साहब हुआ सर है। वो नून लीग का टिकट तो मांग रहे हैं आपसे। जो लोग नहीं बनना चाहते थे इस हाउस का, सर आप मुझे बताएं उनकी हिस्ट्री है क्या? वो इस हाउस को गुड बाय कहकर इस चौक में, ये आपके करीब है डी चौक, यहाँ पर वो 126 दिन नहीं बैठे हुए थे। उन्होंने इस पार्लियामेंट में इस पे धावा नहीं बोला हुआ था। सर वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। सर ये किससे बात करें? तारीख में जाएं तो फिर सर आप लोगों ने ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमले की जब बात हुई थी गालिबन 1997 में, वो भी सर जजों कोई को नहीं आपने भूला। तकसीम किया, आज भी सर मरहूम वही रफीक तारा साहब briefcase लेके आज भी जिस सर तरीके इदारों से को गए, आप लोगों की कोयटा वो सियासत ने पानी अपनी आपको लपेट पता में है ले क्या ली है? है सर। अदालतें तकसीम हुई हुई आप हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमला कह रही है, वो हमला नहीं था, लेकिन हमले से ज्यादा हमने उसका भुगता भी है। हाँ, हमारे कितने लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आगे चलते हैं ना सर। आगे चलिए, लेकिन सर मैं अब आपको इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं ना? एहतेशाम साहब भी बार बार पूछ रहे हैं सर। चले इसको इख्तियार छोड़ें, ये आप भागने आगे बढ़ें। नहीं मैं एक जुमले में इनको कहता हूं। पुरानी बहस ये भागने वाली अब तो बात, इलेक्शन ये आपको- भागने वाली बात इन्होंने की, इनको जरा अच्छा। कहता हूं। मुझे ये बताइए कि आपकी मर्दमशुमारी भी हो रही है, आपकी हल्का बंदी भी हो रही है, आप केपी में रिजल्ट आपका इलेक्शन हो जाता है, पंजाब में आपका इलेक्शन हो जाता है, नई मर्दमशुमारी आती है, फिर सिंध बलोचिस्तान और कौमी असम्बली का इलेक्शन आता है। हाउ विल यू मैनेज? ये सर लेके किस जाते तरह हैं ना मैनेज सुप्रीम करेंगे? कोर्ट में मामलात आप लेके किस जाते हैं तरह ना मैनेज सर। सुनिए करेंगे? देखिए आपकी किस बात तरह सुनिए। मैनेज करेंगे? देखिए मैरिज में बताऊं कर कैसे। सकती हैं। देखिए यही ये इलेक्शन केपी का, यही इलेक्शन पंजाब का, इसने आज से 6 महीने बाद फिर जब दूसरा इलेक्शन होगा ये मुतनाज़ हो कमीशन के जाएगा। वकील के पास 2 दिन से अल्फाज नहीं है। आज दूसरे बंदे ने भी पेश होना था, उसको इतना टफ टाइम दिया गया कि यार आप हमें बताएं कि आपके चीफ ने या आपके अदारे ने, आपका काम है इलेक्शन शेड्यूल देना, आपको जो डेट दी गई थी 30 अक्टूबर की और 28 मई की केपी में इलेक्शन कराने की, वाई डिड यू चेंज इट? उसके पास जवाब नहीं। हमने कहा सदर से कहलवा के दिया, एक ने गवर्नर ने आपको डेट दी। पहला तो काम है आप डेट ही नहीं दे सकते, आपने क्यों दी? तारीख चेंज हो गई। सुने ना, नहीं, अगली बात देखें ना। नहीं, तारीख हो गई, तारीख चेंज होगी ना, तारीख चेंज कैसे अगली होगी? तारीख पे जवाब आ जाएगा। देखा आ जाएगा, लेकिन बात ऐसा ही होता है। 8 अक्टूबर की इख्तियार वली साहब जो डेट आई है जिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लाख कहें कि जी ये सेंसस का मामला है, ये सेंसस कब से नहीं हो, मसला 2017 वाली है, ठीक सर है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आप भूल रहे हैं। मैं भूल नहीं रहा, मैं इसको इमरान याद खान- है इमरान जब खान आपको की- करवानी होती है, आप लोगों ने भी इमरान- निगाह पीपल्स इमरान पार्टी में खान भी की वक्त नहीं अपनी करवाई थी हुकूमत सेंसस में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये फैसला इमरान देखिए खान की सारी अपनी हुकूमत में पार्टियों आया। ने जब ये मर्दमशुमारी होनी थी वक्त पे नहीं कराएगी, 10 साल के बाद होनी चाहिए, नहीं कराएगी। देखिए इख्तियार वली साहब जो बात मानने वाली है, जिसके लिए आपके पास किसी के पास आर्गूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी जब असम्बली खुद ब खुद अपना टाइम पूरा करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, जब असम्बली तहरील होती है तो 90 दिन के इलेक्शन। बियॉन्ड दैट कोई पॉइंट है ही नहीं किसी से बात करने। मुझे ये अब ये सब सुने, अब वही सवालात आपसे उठा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि जी सेंसस है 2008 में कम दहशतगर्दी थी, 2013 में कम दहशतगर्दी थी, तो आपने देखा नहीं 2008 में इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ, महीने डेढ़ महीने के लिए हुआ, बेनज़ीर की डेथ के बाद भी हुआ। बेनज़ीर की डेथ तो हुई सर ना, वो बहुत बड़ा सानिया था। इलेक्शन शेड्यूल हुआ,
اس وقت یہ نہیں پتہ تھا کہ جو ٹیررزم کا یہ ویو جو آ گیا ہے اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اور یہ کتنا لمبا جائے گا. لیکن اس وقت بھی الیکشن پوسٹ پون کرنا پڑا. چیف جسٹس نے پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کل کے ریمارکس میں کہا دیکھیں ملٹی پرابلمز ہیں آپ کے پاس. آپ فائنینشیل کرائسس میں ہو, آپ اس وقت فائنینشیل کرنچ میں ہیں. IMF آپ اپنی اکانومی چیک کر لیں, آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. آپ ٹھیک بھی تو نہیں نہ کر رہے. 8 اکتوبر تک سر ٹھیک آپ ہو کیا جائیں گے ویسے سمجھتے ہیں, معاملات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو 3-4 مہینوں میں ٹھیک کر لیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا تھا؟ ایک بندے I know how to deal with IMF. نہیں جی, I will not take dictation. اسحاق ڈار صاحب I don't care. میں 200 تک نیچے لاؤں گا ڈالر. اسحاق ڈار از این انڈیویجول. اس وقت میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پوری پارٹی کو اور پھر پی ڈی ایم کو. مفتاح اسماعیل کمپیٹنٹ آدمی کو نکال کے آپ نے پرے کیا, آج آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. آپ کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ جس بندے نے آگ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے. ایک بوتل پیٹرول اور ایک ماچس کی تیلی چاہیے ہوتی ہے. اس آگ بجھانے کے لیے آپ کو پورے شہر کے فائر بریگیڈ بلانے پڑتے ہیں. اور عمران خان نے 4.25 سال آگ لگائے رکھی ہے, ہمیں آپ 9 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آگ نہیں بجھائی. تو آپ کو جلدی کیوں تھی آنے کی؟ ہمیں جلدی نہیں تھی. سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کے لیڈر کو مانتا ہوں, سوائے آپ کے لیڈر نے اس نے کہا تھا اس کو ٹائم پورا کرنے دیں. آپ کے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ درفتی چھوڑی اور ان مشکلات کو جواز بنا کر ہی تو سر آپ آئے تھے نا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. احتشام صاحب خرم دستگیر نے کہا تھا ہمیں تو لگتا تھا کہ 5 سال لگے جیلوں سالوں میں میں بتا ٹھیک ہے سر, معذرت کے ساتھ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. مختصر بریک لیتے ہیں, سے آپ کا جواب لوں گی. ایک جملہ میرا سن لیں. میں ان میں سے ایک بندہ ہوں کہ جنہوں نے اس حکومت کو لینے کی مخالفت کی تھی, لیکن اگر حکومت نہیں لیتے آج آپ اکانومی کو رو رہے ہیں, مہنگائی کو رو رہے ہیں, آج آپ ملک کو رو رہے ہیں. ابھی بھی رو رہے ہیں آج سر, آپ ابھی بھی ملک رو کو رہے ہیں. مختلف کیا ہے, بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اختیار ولی خان صاحب, آپ تحمل سے اپنا جو ہے وہ جواب مکمل کیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بریک سے پہلے کہ اس ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے نا, آگ لگانے میں اس کے لیے آپ کو پورے ملک میں آگ لگانے کے لیے آپ کو 2 لیٹر پیٹرول کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 1 ماچس کی تیلی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پورے ملک کو جلا سکتے ہیں. عمران خان 4.25 سال ہر جگہ ایک بوتل پھینکتا رہا ہے. آخر میں اس کا آپ نے جلوہ دیکھا زمان پارک میں کہ وہاں سے بھی پیٹرول بم جو ہے پھر پھینکے گئے. اس آگ کو بجھانے کے لیے لیٹس بی ویری کلیئر, میں بہت سافٹلی آپ کو بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں یہ حکومت اس کی لینے کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں نے بھی اس وقت اپنی پارٹی کو بتا دیا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن آپ لوگوں نے ریاست بچانی تھی نا, سیاست بچائی آپ. ریاست کہانی تو اندر سب کو پتہ ہے کیا ہے. ریاست آپ نے دیکھا جب عمران خان اقتدار سے اترے تو ان کے منہ سے یہ پہلے جملے جو نکلے تھے جو تاریخی الفاظ ہیں, بھولنا نہیں ہے اس کو, کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا, یہ ملک اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں 6% گروتھ سے ترقی کرتا ملک ہم چھوڑ کر گئے تھے. مہنگائی تب کہاں تھی, آج کہاں ہے, ڈالر تب کہاں تھا, پیٹرولیم پرائسز تب کہاں تھی. یہ جو 6% گروتھ اتنا کرائسس نہیں تھی سر. یہ 6 پوائنٹ گروتھ جو ہے نا, یہ 76 پہ ڈالر چھوڑ کے گیا. اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کا بھی ہم ڈیپ لک لے رہے ہیں. یہ جو اشاریہ انہوں نے بتائیں یہ بھی فیک ہیں, کیونکہ اگر اتنی اچھی اشاریہ آپ کے اپنا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کے, ہمارے نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے فگر ہے سر, اس سے بھی زیادہ ڈیپ 46.56% مہنگائی پچھلے ہفتے رہی. اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. جب ہم ان کو معیشت دے کر گئے تھے نا 5.8 پر ہم چھوڑ کر گئے تھے, اور وہ ہم نے نہیں کہا تھا, وہ بلوم برگ نے کہا تھا, اور بین الاقوامی اداروں نے اس کو مانا تھا کہ پاکستان کی کیا. ڈونٹ یو فرگیٹ کہ 2016 میں ہم نے IMF کا آخری قسط دے کے ان کا پروگرام ہم نے کلوز نہیں کر دیا تھا. ہم تو الحمدللہ نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ صاحب آ گئے. تو شوکت عزیز نے بھی کہا تھا پیروں پہ کھڑے ہو گئے, آج کے بعد کسٹول توڑ دیا ہم نے. اس نے بھی کیا تھا, مشرف کا وزیر اعظم تھا. شوکت ترین کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں شوکت عزیز کی بات کر رہا ہوں. شوکت عزیز کی بات کر رہے ہیں. خیر وہ آپ شوکت عزیز سے پھر پوچھ لیں. مسٹر کلین وہ تو ایک اور ہی کہانی ہے, اس پہ میں کیا بات کروں. لیکن پاکستان جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا, ایک ملک توانا ہونے لگا, اس وقت ایک فرقہ ہے, ایک کلٹ ہے, جس نے پھر یہ آواز لگائی کہ ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے. آج ہم جو بھگت رہے ہیں, جتنی پوسٹ پونمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں,
یہ جتنی ایلیگیشنز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لان تان دیکھ رہے ہیں, یہ پولرائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی تھی نا سر, کیا نہیں تھا, یہ کیسز ایک دوسروں پر اختیار ولی صاحب مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی آپ یہی الزام لگاتے رہیں اور اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے, نتیجہ آپ کی حکومت جو ہے نا 11 ماہ میں سر ڈیلیور کرنے کے لیے کیا کام کوئی بتا دیں 2-4 جو. مجھے یہ بتائیے عمران خان کو اس کی پولیٹیکل برتھ اگر ہوئی ہے یا ری برتھ ہوئی ہے یہ تو 2012-13 کی بات. الیکشن کرا لو تو ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, روز وہ یہی کہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے نا آپ, نہیں. وہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجھے یہ بتائیے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ 8 اکتوبر میں بھی الیکشن ہوگی. کھوسا صاحب کہہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, آپ کے اتحادی جماعت کے بڑے سینئر رہنما ہیں سر. میں وہ بندہ ہوں کہ میں نے ضمنی الیکشن میں عمران خان کو ہرایا تھا, میں نے پرویز خٹک کو ہرایا تھا نوشہرہ سے, جب ان کی صوبائی حکومت بھی تھی, مرکز میں حکومت تھی. ہم الیکشن سے ڈرنے بھاگنے ہرا کے دکھائیں تو آئے گا سر. میرے مقابلے میں ادھر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا خان صاحب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں تو الیکشن ہوگا تو صحیح نا, جب الیکشن ہی نہیں کرانا آپ نے تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم جیت کے بھی دکھائیں گے. ہم پہلی دفعہ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم اس ملک میں 2/3 کی اکثریت لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے اس ملک میں 3 بار حکومت کی ہے. سہیل وڑائی صاحب, لیکن ہم سہیل وڑائی صاحب بڑے نامور صحافی ہیں, زیادہ قوت لے نامور صحافی ہیں, نرم گوشہ بھی آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی حقیقت مان لینی چاہیے. یہ نرم گوشے کی بات آپ سنیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ نہیں رکھتے ہمارے؟ سنیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا نرم گوشہ کس کی طرف صورتحال یہ ہے. ہم تو جناب ہمارا کام ہے کہ ہم نے نرم گوشہ سب کے لیے, سب کے لیے جہاں اچھی بات ہوگی ہم ضرور کہیں گے. آپ نے عمران خان کی جو باتیں غلط بتائی ہیں, بالکل میں کہتا ہوں صحیح ہے, اس کے بہت سارے کیے درے آج ہم بھگت رہے. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں سہیل وڑائی صاحب کہ یار یہ بات دیانتداری کی ہے, مان لینی چاہیے کہ پچھلے 30 برس میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے جو لڑائیاں لڑیں, جو یاشیاں کی, جو موجیں کی, اب لوگ تنگ آ گئے ان سے. انہوں نے کہا یار کوئی نئی لیڈرشپ ہونی چاہیے, غلط یا صحیح. وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بھی اختلاف ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ توتی جو ہے عمران خان کا ہی بول رہا ہے. اور ایک بات اور بھی احتشام صاحب کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت تو عروج پر ہے بٹ قبولیت نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ قبولیت نہیں ہے. یہ سہیل وڑائی صاحب کا تذکرہ کہتے ہیں مقبولیت ہے, قبولیت نہیں جاؤنی چاہیے. وڑائی صاحب کی بات کے ساتھ ادھر یہ کہ ایک چیز اور لگا دوں کہ جس کو وہ مقبولیت کہتے ہیں, اس ملک کے جو محب وطن لوگ ہیں, ملک پہ دکھنے والے لوگ ہیں, وہ اس مقبولیت کو بدنامی کہتے ہیں. 20 میں سے 15 الیکشن اس نے جیتے ہیں آپ کے, 34 الیکشن میں سے سر 29 الیکشن اس نے جیتے ہیں آپ نے. ہم اس ملک کے, اور معذرت کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے جب اس کی حکومت تھی اس سارے کے سارے 90% الیکشن PMLN میں جیتے. احتشام صاحب اس ملک میں 3 بار ہماری حکومت بنی ہے, ہم اس ملک کی بڑی جماعت ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس کی چند ضمنی الیکشنوں کی بات بتا رہے ہیں. پنجاب چھن گیا ہم سے, پنجاب لاہور سے آپ نے دیکھے سوائے ایک گرکی والی سیٹ کی آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی. یہ دیوانے کا خواب ہے. یہ آپ الیکشن آ جائے گا اور میں آپ کو دکھا دوں گا. کھوکھروں کی سیٹ ملی لاہور سے. آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے سین میں عمران خان, اس کی مقبولیت, اس کی جماعت مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کا فیصلہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا 8 اکتوبر میں یا 8 اکتوبر کے بعد, یا یہ پرفیکٹ اسٹارم کا نام جو دیا جا رہا ہے اس کے بعد کچھ اور ہونے جا رہا ہے. فیصلہ ہم پبلک نیوز کی ٹاک شو میں نہیں کر سکتے. اس کا فورم قومی اسمبلی کا وہ ہے, فورم ہے, وہاں پہ ہو جائے گا. اور ایک میں سونیا سے بھی پوچھوں گا, آپ کا نرم گوشہ کس سائڈ پر ہے؟ سر ہمارا آئین کی بالادستی کے ساتھ ہے, اس ملک کے ساتھ ہے, جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا ہمارا نرم گوشہ انہیں کے ساتھ ہے سر. اچھا احتشام صاحب, اس وقت ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے, آپ دیکھیں چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, تقسیم واضح ہے, پولیٹیکل جماعتیں ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ادارے تقسیم نظر آ رہے ہیں. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی درجہ حرارت کم کیا جائے, یقین دہانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کرائی گئی. آج کچھ بیانات آئے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کوئی درمیانی راستہ نکال دے گی ان تمام سیاسی جماعتوں کو بل بٹھانے کے حوالے سے؟ اختیار ولی شاید یہ کہیں گے کہ شاید ٹھیک نہیں ہے, مگر ان کو ہی کوٹ کر دوں, ان کے لیڈروں کا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا, ایک سے زیادہ 20 جو لیڈر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان یہاں آج جس نہج پہ پہنچا ہے اس میں ہم سب کی غلطی ہیں, سب اداروں کی غلطی ہیں, سیاسی جماعتوں کی غلطی ہیں, سول سوسائٹی کی غلطی ہیں, اس میں میڈیا کی غلطی ہیں, اور سب ایک بات کہتے ہیں کہ جی وقت آ گیا کہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی انف از انف. کیونکہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ IMF جس کنجے میں ہمیں لے کے جا رہا ہے, امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک معیشت
اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے میجرز ہوم گراؤنڈ اسٹرکچرل ریفارم بھی لے کے آئیں، کس طریقے سے ریونیو بڑھانا ہے، ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، آئی ٹی سیکٹر کیسے جائے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو کیسے بڑھانا ہے. یہ جب تک آپ فیصلے نہیں کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں نے کر کے دکھایا، بنگلہ دیش نے کر کے دکھایا، اس کے بعد اور ملک بھی ہیں جنہوں نے کام دکھایا. ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں بات ماننی چاہیے اختیار ولی صاحب معذرت کے ساتھ، یہ لڑائی جس نہج پہ پی ڈی ایم لے کے گئی ہے، میں مانتا ہوں عمران خان کی غلطیاں، میں مانتا ہوں کہ عمران خان کے یک طرفہ رویے کی وجہ سے سب ہوا. عمران خان نے بڑی جلد بازی میں فیصلے کیے. اب اس کو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا جس انداز سے اس پہ کیسز بن رہے ہیں، اس کو اندازہ، اور پرویز الہی اس کو یاد آ رہا ہوگا جو کہتا ہوگا کہ جی بھائی جی یہ کام نہ کرو مارے جاؤ گے. اس کو پتہ تھا کہ کس طرح سے 500 بندے کے پی کے گارڈ اور 500 جو دیے گئے تھے پنجاب گورنمنٹ کے، وہ کس طرح سے ہٹائے گئے. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، حکومت جس کی ہے اسی کا ہی معاملہ. یہ نہیں کہ ٹریپ میں آ گئے نا، کہتے تھے اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کرا دیں گے. اب کیا ہے، وے فارورڈ لوگوں کو ایک ہی لگ رہا ہے، مجھے کیا سب کو لکھنے والے بولنے والے کہ الیکشن کروائیں. بھئی ایک دفعہ الیکشن کروا دیں، اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں. مجھے یاد ہے جب یہ نواز شریف صاحب آئے تھے حکومت میں، زرداری صاحب 2013 میں صدر تھے، وہ لنچ میں نے اٹینڈ کیا تھا جس میں زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا عمران خان اپنا نواز شریف صاحب آج سے ہماری آپ کی سیاسی لڑائی ختم، 4-5 سال مکمل کریں گے پھر آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے سیاسی طور پہ، باقی آج آپ کے ساتھ ہم کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں کاش پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ماضی میں آپ چلے جائیں، 90s کی دہائی میں چلے جائیں، 2-2.5 سال کی حکومتیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی، آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس کے بعد بی بی مرحومہ نے ہاتھ کیا مشرف کے ساتھ، اس کے بعد پھر سب دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے بی بی کی حکومت بن گئی. تو شہباز شریف صاحب اور اپنے نثار علی خان صاحب جنرل کیانی کو ملتے تھے، 11 میٹنگ کی تھی انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ صحیح معنوں پہ عمل کیا جاتا تو یہ ہو رہا ہے. آج پھر کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت اختیار ولی صاحب بغیر لفظ چبائے میں کہوں گا، آپ کی جماعتوں کو سب کو الیکشن مارا نہیں کھاتے، اس لیے آپ الیکشن نہیں کرائیں گے اور یہی نتیجہ. اچھا میں کہتا ہوں کہ سارے صورتحال میں اکانومی کو آپ نے کنٹرول کر لیا ہوتا، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا 9th ریونیو مکمل ہو چکا تھا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی انٹرنل ایکسٹرنل فائنینسنگ 6 بلین کی آپ باہر سے لائیں گے تو پیسہ دیں گے، یہ ساری چیزیں کر لیتے تو پھر یہ آپ سیاسی لڑائی بھی اچھی طرح لڑ سکتے تھے. آپ اس محاذ پہ بھی ناکام ہو گئے، اور جو انٹرنل محاذ ہے جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عام آدمی مجھے بتائیں اس کو کوئی دلچسپی ہے کون بیٹھا ہوا، وہ تو کہتا ہے جی روٹی تو ہوگی ہے 25-30 روپے کی. بھائی دی کل مسجد کے باہر سے میں نے ایک مسواک خریدی، سونیا 100 روپے کی مسواک. ابھی آپ دیکھیں یہ اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہی چاہیے جس کو آپ نے. اور اختیار ولی خان صاحب یہ حالیہ جو کیسز اتنے افسوسناک سامنے آ رہے ہیں، یہ غریب بیچارے رول گئے، آٹے کی تقسیم پر اموات ہو رہی ہیں سر، کیا ریاست کے اندر اتنی پاور نہیں ہے؟ کوئی آپ لوگ کی گورنمنٹ کے پاس کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آٹے کی تقسیم کے طریقے کوئی صحیح بنا دیں؟ یہ غریب کو رلا دیا ہے سر آپ لوگوں نے. دیکھیں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی لائن میں کھڑا ہو کے مر جائے؟ تو سر اسٹریٹجی بنائیں، کوئی حکمت عملی بنائیں، کوئی طریقہ کار بنائیں سر. یہ سوالات آپ سے ہی ہوں گے سر. پولیٹیکل پارٹیز کو تو انوالو نہیں کیا ہوا نا، ملک کی بیوروکریسی کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، اور ان کو یہی کہہ رہے ہیں بیوروکریسی سے جا کے سوال کرے گی یا یہ جو بات جن کو ووٹ دیے ہیں ان سے کرے گی سر؟ یہ پولیٹیکل مائلیج لینے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کے پارلیمنٹ ہے یہ نمائندہ نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ جن کو ووٹ دیے ہیں ان سے پوچھیں گے. ایک جگہ آپ بھی تو نہیں کھڑے ہوتے. کندھوں پر اٹھا کر اقتدار کے ایوانوں میں اس لیے لاتی ہے کہ ان کے مسائل حل کریں، یہ نہیں کہ کہیں کہ نہیں بیوروکریسی ذمہ دار ہے. احتشام صاحب جب یہ حکومت چینج ہوئی اپریل میں، اس وقت آپ نے دیکھا کہ محترم نے جیب سے ایک سائفر نکالا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. وہ اسے خود ہی واپس لے لیا، بھاگ گیا اس سے. ہم کیا کریں؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، باجوہ نے کیا. مجھے یہ بتائیے یو ٹرن 110واں تھا اس کا، مانتے ہیں ہم. اس وقت آپ کے ملک میں یاد کریں وہ دن وہ رات جب اس نے سائفر نکالا، آپ بھی یہاں شو کر رہے تھے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا. بھٹو صاحب کا خط یاد آ گیا جو راجہ ویوہار میں لڑایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے ڈرامے کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت کہ جی امریکہ نے، اچھا یہ آپ بات مانتے ہیں کہ غلط یا صحیح حکومت کے خلاف اس کا بیانیہ بک گیا، جس کو میں کہتا ہوں اس نے لوگوں کی کھوپڑیوں میں ڈرل کر کے سراغ کر کے بیانیہ ڈال دیا. آپ کا بیانیہ کوئی نہیں بن سکا. میں آپ کے ساتھ ایک بات تسلیم کرتا ہوں، سونیا بھی بڑی خوش ہوگی. عمران خان کی ایک جو کامیابی مجھے نہیں، جو ایک اس کی خوبی ہے، اب جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، کمال دیکھ لیں،
بیانیہ بنانا جھوٹا صحیح، مکار صحیح، منافقت میں مبنی صحیح، پاکستان کی تخلیق کے خلاف بات صحیح۔ ٹھیک ہوگی سر، لیکن میرا سوال ویسے عوامی سوال تھا، لیکن سر چلو بات کر لینے کا کمپلیٹ کر لینے دیں۔ وہ بیانیہ بنانے میں اور اس کے بیچنے میں ہم اس میں بڑی کمال کی مہارت رکھتے ہیں، اس میں ہم اس کو بالکل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ بریک لیتے ہیں سر، کوئک بریک، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے سر معذرت تو سر بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اختیار ولی خان صاحب، پچھلے 11 ماہ میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر آپ کا فوکس رہا نا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر رہا، عمران خان صاحب پر رہا۔ آج بھی دیکھیں حالات کیا ہیں، مہنگائی کیا ہے، عوامی مسائل کیا ہیں، اس سب IMF کے ساتھ معاملات، معاشی حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کے وزراء مریم نواز صاحبہ، ایون جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر، سارا کا سارا فوکس عمران خان تھا۔ سر عمران خان صاحب پر آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، لیکن سر اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ عوامی مسائل کو بھی سیریس لیں؟ اگر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ سے بھی میں نے ابھی سوال عوامی مسائل کا کیا، آپ لوگ عمران خان پر تنقید کرنا ٹھیک ہے، تنقید آپ کا حق ہے، لیکن ان مسائل پر بھی بات ہونی چاہیے نا۔ یہ ایک مسئلہ تھا ملک میں کہ آٹا مہنگا ہو گیا تھا۔ گزشتہ گورنمنٹ کی یہ لیگیسی تھی کہ ہم جب یہاں سے جب حکومت 2018 میں ختم ہوئی تو آٹے کا ایک تھیلا 600 روپے کا تھا۔ جب خان صاحب حکومت سے نکل رہے تھے تو اس وقت آٹے کا تھیلا 2000 سے اوپر جا چکا تھا۔ آج آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے شہباز شریف نے اپنی حکومت جب اس کی آئی تو وہی آٹے کا تھیلا لوگوں کو 810 اور 820 روپے میں ملنے لگا، 20 کلو کا۔ آج پورے ملک میں وہ مفت تقسیم ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں بد انتظامی اور مس مینجمنٹ، جس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ بیوروکریسی، کہیں پہ پولیٹیکل انفلوئنس، کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی اس طرح ہے جس کی وجہ سے غریب لوگ اس میں یا عام لوگ شہری اس میں مارے بھی گئے ہیں، بھگدڑ بھی مچ جاتا ہے۔ لیکن وہ میرے خیال میں آٹا مفت ہونے کی وجہ سے اس کو ایوری ون ٹرائی ٹو گریب اٹ کہ وہ اپنا حصہ لے لے۔ اندازہ لگا لیں کہ عوام کا حال کیا ہوگا، مہنگائی سے تنگ عوام اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سر جانے دے رہے ہیں اس آٹے کے لیے۔ دوسری بات تو یہ مہنگائی جو ہے، یہ تو آپ کو میں پھر ابھی بتاؤں گا۔ آپ پھر بولتی ہے بات، آپ اس طرح کرتی ہیں کہ جس کی لنکیج بنتی ہے عمران کے ساتھ۔ عمران خان جب آیا تھا اس ملک پر ٹوٹل قرضہ، ہر گورنمنٹ آنے کے بعد پچھلی گورنمنٹ، میں ون لائنر کیا بالکل عمران کی غلطی ہے۔ اس کے بعد ڈرائیونگ سیٹ میں آپ ہیں، خدا کا واسطہ آپ بولنا چھوڑیں، اب کچھ کریں، اب کچھ کریں، لوگ آپ سے توقع کر رہے ہیں۔ مانتے ہیں کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں؟ نہیں ہے، مانتے نہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو ہمارے پیچھے نیت باندھنی ہوگی، اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نہیں، آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے، اس وقت آپ کے ملکی ادارے کہہ رہے ہیں کہ دس پارٹی اینڈ دس پرسن جس کا نام ہے عمران خان، جس کا نام ہے PTI، they have been funded by Israel, they have been funded by India۔ سر یہ غداری کے الزامات چھوڑنا چھوڑیں۔ دیکھیں آپ کا سارا وقت اختیار ولی صاحب آپ کی حکومت ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن، وہ پروف ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر نے جو کہا اس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزامات؟ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر آپ کو الزامات نہیں، آپ کو ایک سیکنڈ آپ کو کارکردگی دکھانی ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو میں اپنا موقف کیسے پیش کروں گا؟ جب آپ الزامات کی زد میں لائیں گے چیزوں کو تو کچھ نہیں بنے گا۔ دیکھیں اب پتہ کیا ہے، آپ نہیں مانتے کے بعد بھی آپ جو پہلے دن کہہ رہے تھے آج بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نہیں مانیں گے، سونیا نہیں مانیں گی، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، سارا باغ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان 7-8 سال فارن فنڈنگ میں اپنا ایویڈنس ریکارڈ کرنے سے کیوں چھپتا رہا؟ بیکاز ہی ہیو بین فنڈڈ بائی اسرائیل اینڈ انڈیا فار دیئر ویسٹڈ ایجنڈا اینڈ انٹرسٹ۔ یہ آپ کی بات کو بھائی کرے گا جی، لوگ یہ بھائی کریں گے بات آپ کی۔ یہ آپ نے کیا نہیں کیا اس کے خلاف، لیکن کو ماننے کے لیے تیار ہم نے کیا، مطلب آپ لوگ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب مجھے یہ بتائیے، منصور علی خان کو ایک شخص کہتی ہے تم سارا دن اس کے خلاف بولتی ہو، مجھے یہ بتائیے، آپ کو کوئی ایک خوبی ہے، مجھے یہ بتائیے احتشام صاحب ہو از اکبر اسبابر؟ ٹھیک وہ ہے، تو آپ کی پارٹی کے PTI کا بندہ نہیں ہے، کمال ہے ہماری آپ کی پارٹی کے خلاف بھی گیا ہوا ہے نا کیس، یہ نہیں فورن ہماری فنڈنگ کا۔ نہیں، یہ بندہ وہ PTI کا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، PTI وہ کا تو لے کر بندہ دیشوں میں کہہ رہے ہوں آپ کی پارٹی کے خلاف بھی گیا ہوا ہے نا۔ کا ایزی لوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ویل اسی پوائنٹ تو پر جو پھر اس کے پاس ہے
وہ پھر اسرائیلی ایزی لوگ ہیں، وہ چلیں پھر یہ انڈین بلیم ایزی گیم لوگ ہیں۔ جب میں یہی تک ختم سمجھتا نہیں ہوں۔ ہوگا یہ آپ کا ملک آگے بڑھے گا۔ چلے اختیار کسی ولی طرح خان بکے صاحب، بک نہیں رہا۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔